नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। असहाबे कहफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला उनको बचा रहे हैं और उनकी हकीकत बताई जा रही है मक्का है कुरैश को, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और पूछ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि बताइए उनकी हकीकत क्या है। तो असहाबे कहफ के बारे में बताया अल्लाह ताला ने कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बचाया, जैसे कि उन्होंने अपने दीन की और अपने ईमान की हिफाजत करी, वो तौहीद पर रहे, वो किसी से नहीं डरे, तो अल्लाह ताला ने भी उनकी हिफाजत करी। इसी तरह सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो जाए, कितनी भी हार्डशिप्स हमारे सामने आ जाए, वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, उसमें भी हमें क्या करना है, अपने तौहीद को और अपने ईमान को बरकरार रखना है, जैसे कि असहाबे कहफ ने करा। हालांकि उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो सूली थी या फिर उनको जो है उनका दीन एक्सेप्ट करना था। तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने वहां से ही वो हिजरत कर गए, क्योंकि उनको पता था मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो हिजरत कर गए अपने ईमान को बचाने के लिए। तो कितनी भी सिचुएशन कैसी भी आ जाए, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा ईमान जाया ना हो, हम अपने ईमान पर ही रहें, कोई कुफ्र या बात और हमारी ज़बान से ना निकले। फिर उनके कुछ लोग थे वो, और उनके साथ उनका कुत्ता भी था जो कि गया था, उनके पीछे पीछे हो लिया था। फिर अल्लाह ताला ने उनको उठाया। उठाने के बाद वो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि वो कितना ठहरे, और किसी को भी एग्जैक्ट मुद्दत नहीं पता थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो कितना ठहरे। आयत नंबर 20 देखे, इन्नहुम, बेशक वो, इन, अगर, यजहरू, वो मुत्तला हो गए, ज़हारा से बनाए, देखें ये अगर उनको पता चल गया, जाहिर हो गया, मुत्तला हो गए, जाहिर हो गया, दे कम टू नो, तो ज़हारा इसके रूट लेटर्स है, ज़हारा, यजहरू, इजहर, तो यजहरूना फेले मुजारे है, जो ये इन आया है, इनकी वजह से नून यहाँ से ड्रॉप हो गया, यजहरूना था, वाव अलिफ से हमें पता चल रहा है कि ये जमा का सीगा है, और नून यहाँ से ड्रॉप है इनकी वजह से। बेशक वो, अगर उनको पता चल गया या मुत्तला हो गए, अलैहिम, तुम पर, अला प्लस कुम, तुम पर, यानी ये आपस की बातें हैं जो ये कर रहे हैं। क्या बातें चल रही हैं इनकी, कि लो चांदी का सिक्का लो और मार्केट जाना और देखना जरा किसी को हमारे बारे में खबर ना हो, किसी को हमारे बारे में पता ना चले, अगर पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, और जरा एहतियात से संभल संभल के कदम उठाना और पाकीज़ा खाना लेकर आना। फिर आगे की बात को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर वो मुत्तला हो गए यानी जाहिर हो गए, यानी हमारे बारे में पता चल गया उनको, अलैकुम, तुम पर, यानी अगर वो मुत्तला हो गए तुम पर, यानी अगर पता चल गया तुम्हारे बारे में, यरजुमुकुम, वो संसार कर देंगे, रजम, संसार कर देंगे तुम्हें। संसार किसको कहते हैं, दे विल स्टोन यू, यानी पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे, तो रजम उसी को कहते हैं। रा जीम मीम इसके रूट लेटर से, रजमा, यरजुमु, उर्जुम, तो यरजुमु, वो हलाक कर देंगे, रजम कर देंगे तुमको, औ या युईदुकुम, वो लौटाए जाएंगे तुम्हें, युईदु, वो लौटाए जाए, वो जो है पलटा देंगे, लौटा देंगे। आदा, युईदु से बनाए, आइन वाव दाल इसके रूट लेटर्स है, आदा, युईदु, वो लौटा देंगे, रिटर्न कर देंगे, कुम, तुम्हें, फी मिल्लतिहिम, अपनी मिल्लत में, फी मतलब में, मिल्लत यानी दीन, अपने दीन में, वलन, और हरगिज भी नहीं, तुफलिहू, तुम फला पाओगे। अफलाहा युफलिहू से बना है, फलाह किसको कहते हैं, फलाह पाना कहते हैं कामयाब होना, तो हरगिज भी नहीं तुम कामयाब, कैसी कामयाबी, जो हमेशा की कामयाबी होती है उसको फलाह कहते हैं। जैसे कि किसान होता है ना, पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है, और फिर उसके बाद एक ही दिन होता है जब उसको उस मेहनत का फल मिल रहा होता है, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको वो सब उसका गया है ना, अगर बारिश ज्यादा हो जाए या फसल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका सब गया। और अगर उसकी जो पूरा साल सही निकला और एंड में जाकर जब उसका कटाई का वक्त आता है, तो वो सही मायनों में फलाह होता है तब, है ना, फल्ला। तो इसी तरह पूरी जिंदगी हमें मिली है, कहीं भी हमने अपने कदम लड़खड़ा दिए,
اور پوری زندگی اگر نیک عمل کرتے رہے, اینڈ میں آ کر ہم نے کچھ ایسا خراب کر دیا, کچھ صبر اپنا توڑ دیا, یا ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا, استغفر اللہ, یا اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ فلاح نہیں ملے گی, کامیابی نہیں, مطلب گئے, پھر پوری محنت جو ہے پھر وہ ضائع ہو گئی. تو اصل میں فلاح کیا ہوتی ہے؟ جو وہاں پر جا کر کامیابی مل جائے اس کو فلاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ہرگز بھی نہیں تم فلاح پاؤ گے اذن, تب, کبھی بھی. تو یہاں پر کیا ہے, یعنی آپس میں بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی کو ظاہر مت ہونے دینا اپنے بارے میں, یعنی تمہارے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ مل جائے کسی کو. بہت احتیاط سے کرایا تھا نا, ولیت اللہ, بہت احتیاط سے, نرمی سے برتاؤ کرنا, بہت احتیاط سے چلنا. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو وہ سنسار کر دیں گے, یا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے, ہلاک کر دیں گے, یا تو پھر اپنے دین میں لوٹا دیں گے. اور اگر ایسا ہو گیا, یعنی اگر ہم ان کے دین میں واپس چلے گئے, تو پھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی, پھر ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں کتنی سمجھداری والی بات کر رہے ہیں. ان کے سامنے اس وقت صرف کیا تھا, ان کا ایک ایم تھا, اور وہ کیا تھا کہ نہیں, ہمیں ہر حال میں ایمان پر رہنا ہے, ہمارا ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے اگر ان کے دین میں ہم لوٹ گئے نا, اگر انہوں نے زبردستی ہمیں اپنے دین پر کر لیا, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یعنی ہمیشہ کے لیے پھر کیا ہے, ہماری بربادی ہے, پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو ان کو صرف اس وقت آخرت نظر آ رہی تھی, دنیا نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن میں سوچتی ہوں ہمیں اپنے آپ کو اس آیت میں رکھ کر سوچنا چاہیے, اگر ہم ان کی جگہ ہوتے. ایک منٹ. تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے, اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہم اتنا مضبوط رہ پاتے؟ یا چلے آج بھی اگر ان سے کم ہارڈ, یعنی اتنی ہارڈ سچویشن نہیں آتی, اتنی ورس سچویشن نہیں آتی ہمارے سامنے, لیکن اگر کوئی آزمائش ہمارے سامنے آ جائے, تو کیا ہم اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں؟ اتنا ہی زیادہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ پاتے ہیں؟ شاید بہت ہی کم ہوں گے جو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ رکھ پائے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا ثابت قدم رکھے, اتنا صابر کرے, اور اتنا صبر دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ کتنی بھی ہارڈ سچویشن ہو, ہم اپنے آپ کو دین پر, ایمان پر رکھ پائیں, اور کفر یا کلمہ بھی ہمارے منہ سے نہ نکلے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 21, وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, اعثرنا, آگاہ کر دیا ہم نے, اعثرنا, عین سا را, اس کے روٹ لیٹرز ہے, اعثرا, یعثرو, عاصر, اعثرنا, آگاہ کر دیا تھا ہم نے. فعل ماضی ہے یہ, آگاہ کر دیا تھا. اچھا, اس کے معنی ہوتے ہیں عین سا را, اثر یعنی پھسل جانا, گر پڑنے کے اس کے معنی ہوتے ہیں, یا کسی بات پر بغیر ارادے مطلع ہو جانا, ہے نا. تو اور پھر انفارمیشن مل جانا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آثرنا, آگاہ کر دیا ہم نے, انفارم کر دیا ہم نے, علیہم, ان پر, یعنی بغیر ارادہ کسی کی انفارمیشن مل جانا. آثار کس کو کہتے ہیں؟ اس کے نقش قدم پر, اس کے آثار پر, ہے نا. ہم یوز بھی کرتے ہیں یہ والا ورڈ. اور اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے, انفارم کر دیا ہم نے, علیہم, ان پر, یعنی پتہ چل گیا انہیں. لی یعلمو, تاکہ وہ جان لیں, علیما یعلمو سے بنا ہے, لی یعلمونا, یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا. کیوں ہوا نون, کیوں گرا یہاں سے؟ لام زیر لی کی وجہ سے. اب جب فعل مضارع کے آگے لام زیر لی آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ تاکہ. اب اس کا مطلب لی نہیں کریں گے ہم, اس کا مطلب کیا کریں گے؟ تاکہ وہ جان لیں, علیما یعلمو, انا, بے شک, وعد اللہ, وعدہ اللہ کا, حقن, سچا ہے, وَأَنَّ, اور بے شک, ساعتا, قیامت, لا ریبا, ساتھ کہتے ہیں گھڑی کے ایک حصے کو, یعنی ٹائم کے ایک حصے کو, جز کو, پارٹ کو ساتھ کہتے ہیں. اور پھر یہ جو ورڈ ہے زیادہ تر کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ قیامت کے لیے لیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کیا کرتے ہیں؟ قیامت. تو اور بے شک قیامت, لا ریبا, نہیں کوئی شک, ہے نا. لا ریبا, یہ جو بات ہے نا, لا ریبا, اصل میں اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. یہ والا جو لا ہوتا ہے, لام الف زبر لا ہوتا ہے, اور اس کے آگے کوئی ناؤن آ جائے اور صرف سنگولر زبر کے ساتھ آ جائے, جیسے کہ یہاں پر آیا نا لا ریبا, تو با کے اوپر زبر آ گیا.
تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہو گیا کہ یہ بات جو ہے بڑے زوردار انداز میں کہی جا رہی ہے، اس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بات جو ہے بہت اسٹرانگلی ہے، بہت اسٹرانگلی اور بہت زوردار آواز میں کہی جا رہی ہے. یعنی بہت اس میں پھر غور کرنے والی بات ہے. اگر اس طرح سے کوئی آ جائے، یعنی لام الف زبر لا نارمل ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ناؤن آ جائے اور پھر وہ سنگل زبر کے ساتھ آ جائے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے رویبا، سنگل زبر کے ساتھ آ جائے لا رویبا، تو اس کا مطلب نہیں کوئی شک. یعنی یہ بات پھر ہر کسی کو ڈینائی کر رہی ہے. یعنی شک کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، بالکل بھی. یعنی کوئی بھی شک نہیں رہنا چاہیے، شک کا ایک پارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی بہت زوردار ہر چیز کو پھر یہ ڈینائی کر رہی ہے یہ بات. یعنی نہیں کوئی شک فیہا، اس میں. اس لیے جب اس طرح کی باتیں آتی تھی تو اہل عرب جو ہے وہ تل ملا جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے کہ اتنی اسٹرانگلی یہ والی بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت آئے گی. تو کیونکہ وہ ان کو پتا تھا نا کون سا ورڈ کس طرح یوز ہوگا اور کون سی بات جو ہے کس انداز میں کہی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ اثر کرتا تھا. تو ہمیں بھی دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھنی ہے. دھیرے دھیرے کر کے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آپ جو ہے اس کو مارک کرتے جائیں، لکھتے جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن یہ آ جائے گا آپ کو. تو اسے لا نفی جنس کہتے ہیں. جیسے کہ لا الہ، اس میں آتے ہیں نا لا الہ، بہت اسٹرانگلی کلمات ہے یہ. لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، تو لا آ گیا، لا کے بعد الہ آ گیا، الہ پھر ایک زبر کے ساتھ آ گیا، ہے نا. تو یعنی تمام معبود جو ہے، معبود کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ، ان سب کو ڈینائی کرتی ہے یہ والی بات. یعنی لا الہ، کوئی معبود نہیں، کسی قسم کا معبود نہیں. جیسے لا اکراہ فی الدین ہے نا، تو دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی زبردستی نہیں. بہت اسٹرانگلی یہ بات کہی جا رہی ہے. تو لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں. یعنی قیامت ہر حال میں آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اور ریب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں وہم میں پڑنا، اور ایسا وہم کے بعد میں اس کا ازالہ ہو سکے، بعد میں اس کا ڈاؤٹ ختم ہو سکے، اس کو ریب کہتے ہیں. لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں. فیہا، اس میں. از، جب. یتنازعون، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تنازع، نزاع سے بنا ہے یہ ورڈ. نزاع کس کو کہتے ہیں؟ نون زا عین. نزاع کھینچنے کو کہتے ہیں نا، جب موت کا وقت آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نزاع کا وقت کہتے ہیں، ہے نا. تو اسی سے یہ بنا ہے. تو یعنی آپس میں کھینچا تانی کرنا، باتوں میں کھینچا تانی کرنا، مطلب کہ جھگڑنا. جب اس باب پر آ جائے ڈسپیوٹ ہونا، تو نون زا عین نزاع. تو تنازع، تنازع، یتنازعو، تنازع، یعنی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. بینہم، آپس میں، یعنی ان کے درمیان، یعنی آپس میں. امرہم، معاملے میں ان کے. امر کہتے ہیں معاملے کو، کسی کام کو، معاملے کو. ہم، ان کے، ان کے، ہم، ان کے معاملے میں. فقالو، تو انہوں نے کہا. قالا، قالو، انہوں نے کہا. ابنو، بناؤ. بانونیا سے بنا ہے یہ، یعنی کہ بنانے کے، تعمیر کرنے کے، کسی چیز کو تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، بنانا، اس کے. اور بانون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ابنو فعل امر ہے یہ، بناؤ. تو اس کا فعل ماضی ہے بنا، فعل مضارع ہے یبنی، اور فعل امر ہے ابنی، بناؤ. علیہم، ان پر. علا پلس ہم، علیہم، ان پر. بنیانن، ایک عمارت. بنیان، عمارت، ایک عمارت. ربہم، ان کا رب. عالمو، زیادہ جانتا ہے. علیمہ یعلمو سے عالمو، زیادہ جانتا ہے. بہم، انہیں. قالا، کہا. الذین، ان لوگوں نے جو. غلبو، غالب تھے. غلبا، غلبو فعل مضارع، غالب تھے یعنی اوپر تھے. غلبا یغلبو سے اغلب، پریویلڈ، غالب ہونا. کہ وہ غالب تھے علی امرہم، ان کے معاملے پر، یعنی اوپر تھے ان کے معاملے پر. لنتخذن، ضرور ہم بنائیں گے. لا مطلب ضرور، نتخذن ہم بنائیں گے. اتخذا یتخذو سے بنائے نتخذن، ضرور ہم بنائیں گے. کیونکہ لام آ گیا فعل مضارع کے شروع میں اور آخر میں نون آ گیا شد کے ساتھ. اس کا مطلب بہت اسٹرانگلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ضرور ہم بنائیں گے. علیہم، ان پر. مسجدن، ایک مسجد، ایک عبادت گاہ. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں
کہ اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان پر کہ وہ جان لیں بے شک وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں. یعنی کہ اب کیا ہوا بالآخر، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچے ہیں جو گم ہو گئے تھے، یعنی جو نکل گئے تھے اب وہاں سے، جو ہے جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال بعد اٹھایا اور ان کو سب لوگوں کے پاس لے کر آئے. اب چاندی کا سکہ دکھایا تو پتہ چل گیا، اب وہ نکل آئے. اب لیکن کوئنس سے وہ پتہ چل گیا، کرنسی سے پتہ چل گیا، کوئن سے پتہ چل گیا. اس زمانے میں کرنسی بدل چکی تھی، کچھ اور کوئن تھا. تو اور وہ جو ہے بہت زیادہ خزانے، ان کو کیا لگا لوگوں کو کہ اچھا تم جو ہے یہ کرنسی لے کر آئے ہو، لگتا ہے تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے. جب وہ کھانا لینے کے لیے بازار گئے نا، کھانا خریدنے کے لیے، تو جب وہ دکھایا تو ان کو کیا لگا کہ یہ جو زمانہ ہے مشرک بادشاہ دقیانوس کا زمانہ ہے، اسی کی حکومت چل رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک مدت ہو گئی اس کو مرے ہوئے. اب جو حکومت ہے وہ مسلمان بادشاہ کی ہے، اور اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ مر کر دوبارہ، یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے میں اختلاف کرتے تھے. کچھ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تھے، یعنی مانتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منع کرتے تھے. بہرحال بادشاہ جو ہے وہ جو ہے صحیح دین پر تھے، سچے دین پر تھے. تو پھر جب ان کا واقعہ سامنے آیا، یعنی جب وہ لوگ سامنے آئے، تو واقعی پھر ان لوگوں کو دیکھا ان لوگوں نے کہ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. 309 سال بعد اب ان کی بڑی عزت کی جانے لگی، اب وہ بہت پائس لوگ ہو گئے، ہے نا. اور پھر اب جو ہے وہ بہت الگ لوگ تھے، اب ان کی بہت عزت کی جانے لگی. اب سب کو اس کے بارے میں پتا تھا، ان لوگوں کے بارے میں کہ ایسے ایسے نکلے تھے، پتہ نہیں کہاں ہیں. پھر بھی دوبارہ آئے ہیں، کرنسی دکھا رہے ہیں، اپنا معاملہ بتا رہے ہیں. پھر جو ہے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اس بات پر. اب پھر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو نہیں مانتے اس بات کو، مر کر دوبارہ زندہ ہونا یا اٹھنا. تو یہ جو ہے لوگ، اس وقت کے لوگ اس بات کو بھی پھر ماننے لگے. اب پھر کیا ہوا، اب کچھ نہیں پتا. اب وہ جو ہے دوبارہ غار میں چلے گئے. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرا، ان کے ساتھ کیا ہوا، بس یہیں تک کا پتہ چلتا ہے. پھر بہرحال لوگ آپس میں، جب وہ غار میں چلے گئے تو لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت کے لوگ، کیونکہ وہ لوگ بہت پائس ہو چکے تھے، اب فوت ہو گئے. تو کہنے لگے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دو، کچھ کہنے لگے کہ عمارت بنا دو. بہرحال اس کو ڈھک دیا گیا. اب کیونکہ اس وقت وہ لوگ ان کے اوپر تھے، یعنی غلبہ حاصل تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اب کیا کریں، یہ لوگ اندر ہیں تو شاید فوت ہو گئے یا کچھ نہیں، چلو کیونکہ یہ اتنے پائس ہے تو چلو قبر بنا دیتے ہیں یا مسجد بنا دیتے ہیں، کیا عمارت بنا دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں آپس میں وہ کرنے لگے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسجد جو ہے وہ قبروں پہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے. اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی دل میں ایسے جذبات ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر جو ہے لوگ جو ہیں وہاں دیکھیں، قبر کو دیکھیں اور پھر شرک کی شروعات ہو جائے. کچھ لوگ یہ شرک کرتے ہیں نا، قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بہت پائس مان کر شرک کرتے ہیں. تو جہاں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں نا، وہاں سے دور ہی رہنا چاہیے، اور مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو لوگ عبادت تو مسجد میں کرنے آئے اور قبر کا دیکھ کر اور دل میں جو ہے قبر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور قبر کا جو ہے ان کی عزت کر رہے ہیں، قبر کے اندر والے لوگوں کی. بہرحال پھر انہوں نے جو ہے جو بھی کیا، اس کا عمارت بنائی یا قبر بنائی، بس یہیں تک ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے. پھر آیت 22 دیکھیں، سیقولون، جلد ہی وہ کہیں گے، قالا یقولو سے، قالا یقولو کل سے، سیقولون جلد ہی وہ کہیں گے، سلاستن تین تھے. سلاسہ کیا؟ تین. اب کیا ہوا، اب لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اب کے لوگ، ان کے بعد والے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہو گیا، عجیب و غریب واقعہ تھا. لوگوں نے دیکھا سنا. 309 سال کے بعد وہ لوگ اٹھے، لوگوں کو یقین بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ بھی کرے گا، ہے نا. جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو ماننے بھی لگے. پھر اب بعد میں جو ہے جو بعد والے پھر آپس میں لڑنے لگے کہ وہ کتنے لوگ تھے. تو وہ کہیں گے سلاستن، تین تھے. یعنی اب یہ جو ہے مشرکین مکہ، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے. رابعہم، رابع چوتھا، رابعو چوتھا، ہم ان کا،
कल्बुहुम कुत्ता था, कल्बुहुम उनका कुत्ता था। वयकुलूना और वो सब कहेंगे, खमसतुन पांच थे, सादिसुहुम छठा उनका, सादिसु छठा, हुम उनका, कल्बुहुम कुत्ता था। रजमम बात फेंकते हुए, रजमम किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, रजम रूट में लेटर फेंकना, पत्थर फेंक कर मारना, रजमम बातों को फेंकना। ये भी यहाँ पर क्या है, बातों को फेंकना, फेंकते हुए, किसको फेंकते हुए? बातों को, बिलगैबी गैब पर, यानी बिन देखे, गैब किसको कहते हैं? छुपी हुई चीज पर, बिन देखे। व यकूलूना और वो सब कहेंगे, काला यकूलू से, यकूलूना वो सब कहेंगे, सब अतुन सात थे, वसामिनुहुम और आठवां उनका, सामिनु आठवां, हुम उनका, कल्बुहुम कुत्ता था, उनका कुत्ता था। कुल कह दीजिए, रब्बी मेरा रब, आलमू ज्यादा जानता है, अलीमा यालमू से आलमू ज्यादा जानता है, बी इद्दतिहिम उनकी इद्दत को, उनकी तादाद को। इद्दत आइन दालता किसको कहते हैं? काउंटिंग को कहते हैं। अब जब इद्दत होती है ना, उसको इद्दत क्यों कहा जाता है? कि काउंटिंग, गिनती पूरी करनी होती है, तो अदद से बना है ये, है ना। अदद किसको कहा जाता है? काउंटिंग को। तो उनकी तादाद को, उनकी काउंटिंग को। इसके रूट लेटर्स हैं आइन दाल दाल। माँ नहीं, यहाँ पर अब माँ का नहीं करेंगे क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। नहीं यालमू हम जानते उन्हें, अलीमा यालमू से, नहीं जानते हम उन्हें, इल्ला मगर, कलीलुन थोड़े से, फला तो नहीं तुम्हारी, आप झगड़िए, तुम्हारी आर्ग्यू करना, मीम रा या से है ये, मिरिया शक को कहते हैं ना, एक मिरिया शक के लिए आता है, एक ऐसा शक कि आपस में झगड़ा हो जाए, है ना, उसके लिए। मारा से आया ये, मारा, युमारी, मारी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ला तुम्हारी, नहीं आप झगड़िए, यानी उस शक के बारे में मत झगड़िए, फीहिम उनके बारे में, इल्ला मगर, मिराअन झगड़ना, जाहिरन सरसरी तौर पर, जाहिर, जाहिरन मतलब जाहिरी तौर पर, यानी सरसरी, यानी हल्का फुल्का सा। वला और नहीं, तस्तफ्ती आप पूछिए, ला तस्तफ्ती नहीं आप पूछिए, ये जो है फेले नहीं है। इस्तफ्ता यस्तफ्ती इस्तफ्ती, ला तस्तफ्ती नहीं आप पूछिए, फीहिम उनके बारे में, मिनहुम उनमें से, अहदन किसी से भी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इस आयत में असहाबे कहफ का किस्सा सुनकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, लोग उनकी तादाद के बारे में अपने ख्याली ख्याली तीर चलाएंगे। आमतौर पर लोगों की यही आदत होती है ना, अल्लाह ताला को पता है लोगों की फितरत क्या है, लोगों की यही आदत होती है आमतौर पर कि किसी भी बात को सुना और सुनने के बाद अपने डिस्कशन शुरू कर दिया, हालांकि बातों की हकीकत का इल्म नहीं होता। तो ऐसे ही अल्लाह ताला कह रहे हैं, आपस में बातें करेंगे, कोई कहेगा कि वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था, कोई कहेगा वो पांच थे, छठा उनका कुत्ता था, कोई कहेगा वो सात थे, आठवां उनका कुत्ता था। ठीक है, तो इस तरह की बातें करेंगे। तो अल्लाह ताला पहले ही कह रहे हैं कि उनके तादाद के बारे में आप उनसे झगड़िएगा मत। आप क्योंकि आपका रब, आप कह दीजिएगा मेरा रब ज्यादा जानता है, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। और जो लोग बहस करते हैं ना, और उनका काम क्या होता है कि हमें जीतना है, तो आप उनसे बहस मत करिएगा। तो आप उन आप जो है उनको उनकी बातों पर छोड़ दीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि मेरा रब जो है वो ज्यादा जानता है। उनकी तादाद कितनी थी, जितने भी थे वो, लेकिन हकीकत क्या है वो पता चल गई। तादाद में चाहे कितने भी हो, बात असल क्या थी कि उन्होंने अपने ईमान को बचाया, तौहीद पर थे, अल्लाह ताला ने भी उनकी मदद करी। और आप उनसे झगड़ा मत करिएगा, बस सरसरी तौर पर उनको बात बता दीजिएगा। अच्छा सुने, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है आयत नंबर 22 में, जो हमने अभी पढ़ी, कि लोग बहस बहुत करते हैं, और हमसे भी, क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके सामने भी लोग जो है आए और लोग जो है आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स करें, है ना, अच्छा ये बताओ, अच्छा वो बताओ, अच्छा तुम ऐसे कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सिर्फ क्या करें, उनको असल बात बता दें, अगर पता है तो। असल बात बताने के बाद वो फिर भी बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को खींचे ना, अपनी बात को सही साबित करने के लिए उनसे झगड़े ना करें, बल्कि क्या करें, अच्छा तो ठीक है, मुख्तसर सी बात करें, बात खत्म कर दे और कह दे मेरा अल्लाह, मेरा रब जानता है। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा पता है, बाकी मेरा रब जानता है। जितना पता है उतना बता दें, बाकी लोगों से बहस ना करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, जीतने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहस का मतलब ये होता है अब वो अपने आप को ऊपर लेकर आ रहे हैं, अपने आप को अब वो जिताने की कोशिश करेंगे।
آگے دیکھیں آیت نمبر 23. ولا اور نہیں تقولن ہرگز بھی آپ کہیں قالا یقولو سے تقولن ہرگز بھی مت کہیے فعل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایسا مت کریے تقولن ہرگز بھی آپ مت کہیے لشائن کسی چیز کے لیے انی بے شک میں انا پلس یا انی بے شک میں فاعلن کرنے والا ہوں فاعل کرنے والا ہوں ذالکا یہ غدن کل الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے شاء یشاء سے ہے نا اب ان آ گیا ان کی وجہ سے یشاء ہو گیا مگر یہ کہ چاہے اللہ وذکر اور یاد کرو ذکرہ یذکرو اذکر اور یاد کرو رب کا اپنے رب کو اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ نسیتا جب آپ بھول جائیں تو نون سا یا اس کے روٹ لیٹر سے نسیا ینسا سے بنائے نسیتا فعل ماضی بھول جائیں وقل اور کہہ دیجئے کالا یقول قل کہہ دیجئے عسا امید ہے ان کے یہدینی رہنمائی کرے گا میری ہدایت دے گا مجھے ہدا یہدی سے یہدینی ہدایت دے گا مجھے ربی میرا رب لی اقربا زیادہ قریب کی لی مطلب لیے اقربا زیادہ قریب جیسے کہ ہوتا ہے نا اکبر بہت زیادہ بڑا ایسی اقرب زیادہ قریب منہازا اس سے رشدن بھلائی میں. اب یہاں پر کیا تھا کہ کیونکہ آپ شروع میں یاد کریں جب وہ لوگ پوچھنے آئے تھے ہے نا کہ ان کے اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی نازل نہیں ہوئی. آپ کو امید تھی کہ ہوگی لیکن 15 دن لگ گئے اس کو 15 دن تک جو ہے وہی نہیں آئی تھی تو پھر جب وہی آئی پھر یہ قصہ بتایا گیا اور پھر لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا اسلام کے خلاف باتیں بنانے کا موقع مل گیا تو جب وہی نازل ہوئی جبریل امین لے کر آئے تو پھر کیا کہہ دیا گیا کہ جب بھی آپ کوئی کام کہیں تو یہ مت کہے کہ میں اس کو کل کروں گا بلکہ آپ کیا کہیں انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ کہے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے. تو یہ یاد رکھیں کوئی بھی بات کسی سے بھی اگر ہمیں کرنی ہو کیونکہ یہ حکم اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا ہوگا نا کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی ہے. لوگ بھی ایسے کہتے ہیں اچھا میں کل کروں گا اچھا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا تمہارے گھر اچھا ٹھیک ہے میں یہ کروں گا لیکن ہم انشاءاللہ نہیں کہتے بھول جاتے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں اور انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کے بغیر کوئی وعدہ نہ کریں. یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا کہ کیا کریں انشاءاللہ اور پھر یہ کہ امید ہے کہ میرا رب میری ضرور اس سے زیادہ تر رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے تو جب جبریل امین یہ وحی لے کر آئے تھے تو اصحاب کہف کے قصے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہدایت بھی دے دی گئی کہ آپ جب بھی آئندہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں یا اقرار کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں کیونکہ آگے کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس لیے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے یعنی اگر اللہ چاہے گا تو میں کہہ دوں گا اور پھر جب انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ کہنے سے جو ہے اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں آ جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو جو ہے اپنے ہر کام میں دل میں بھی بھروسہ کرے چاہے دل میں کوئی کام کا ارادہ کرے تو اس پر اللہ پر بھروسہ کریں اور زبان سے کیا کہہ دیں انشاءاللہ میں یہ کروں گا. تو انشاءاللہ کہنا نہیں بھولنا چاہیے اور اگر بھول گئے تو جب بھی یاد آئے تبھی اسی وقت انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. یہاں پر یہ نا کہ جب بھی یاد آئے تبھی انشاءاللہ کہہ دیا کریں. اور پھر کیا کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب میری نبوت کی دلیل یعنی مجھے اس سے زیادہ رہنمائی کرے گا میری یعنی اور زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ کیونکہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے نا نبوت کو نہیں مان رہے تھے تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ ہی میری رہنمائی کرے گا. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے. پھر آیت 25 وَلَبِسُوا اور وہ ٹھہرے لبیسا یلبسو سے ولبسو اور وہ ٹھہرے لابسین اس کے روٹ لیٹر ہے فی کہافہم غار میں سلاسا 300 100 میت کہتے ہیں 100 300 سنینا سال وزدادو اور انہوں نے زیادہ کر دیے ازدادا یزدادو سے اور انہوں نے زیادہ کر دیے
ہاں، زا یا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. از دادا، یس دادو، از دد. اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9، یعنی ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ وہ کتنے سال وہاں ٹھہرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے سال سلائے رکھا؟ 309 سال سلائے رکھا. قل کہہ دیجئے اللہ عالمو زیادہ جانتا ہے، علیما یعلمو سے عالمو اللہ زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو لبیسو وہ ٹھہرے، لبیسا یلبسو، لہو اس کے لیے، اس کے لیے غیبو غیب ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ابصر بیہی، ابصر کہتے ہیں کتنا اچھا دیکھنے والے ہیں، ابصر کتنا اچھا دیکھنے والے ہیں، بیہی اسے، یعنی کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، واسمی اور کتنا اچھا سننے والا ہے، ماں نہیں ہے لہم ان کے لیے، من دونی ہی اللہ کے علاوہ، من مطلب سے یا کوئی، ولیون دوست، ولا اور نہ ہی یشرکو کوئی شریک، اور ولا اور نہ ہی یشرکو وہ شریک کرتا، اشرکا یشرکو سے، اور نہ ہی وہ شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں، احدن کسی کو بھی، یعنی کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو وہ ٹھہرے اس کے لیے. اب کیا ہوا؟ اب بھی لوگ جو ہیں وہ بحث کریں اگر آپ سے کہ 309 تعداد ان کو بتا دیں، اگر اس کے بعد لوگ جو ہے پھر سے آپ سے بحث کریں اس قصے کو سننے کے بعد کہ کتنے وہ ٹھہرے رہے، تو آپ ان سے بحث مت کریے، بلکہ کیا کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی 309 اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے بعد بھی اگر وہ بحث کرے تو کہہ دیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اور ساری چھپی ہوئی چیزوں کو، جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں آسمان کی اور زمین کی، سب کو وہ جانتا ہے، اور بہت اچھا وہ دیکھنے والا ہے، بہت اچھا وہ سننے والا ہے. اور اس کے علاوہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوست، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، صرف وہی ہے، اور وہ کیا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں، یعنی اپنے کسی بھی حکم میں یا حکمت میں یا اپنی بادشاہت میں، یہ حکم ہے یہاں پر، جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیں اپنے حکم میں کسی کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ صرف واحد اکیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں شریک نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اصحاب کہف کو سو جاؤ 309 سال، تو وہ سو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں کرا اس حکم میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اٹھ جاؤ، تو وہ اٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کے صرف ایک کن سے کام ہو جاتا ہے سارا. وَتْلُو اور آپ پڑھیے، تلا یتلو سے، تلا یتلو اتلو اور آپ پڑھیے، ماں جو اوہیا وہی کی گئی ہے، اوہا یوہی سے، اوہا وہی کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، من کتابن کتاب سے، رب کا آپ کے رب کی، لا نہیں، مبدل کوئی بدلنے والا، بدلا یبدلو سے، بدل مبدل نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے. وجدہ یجیدو سے بنا ہے تجیدہ، لن کی وجہ سے تجیدہ ہو گیا، دال پر زبر آ گیا. اور ہرگز بھی نہیں آپ پائیں گے من دونی ہی اس کے سوا، ملتحدن کوئی پناہ گاہ، ملتحدہ بچنے کی جگہ، پناہ گاہ کے لیے آتا ہے ملتحدہ، ریفیوج کے لیے. لام ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہے، التحدہ پناہ دینے کے لیے آتا ہے. فعل ماضی آتا ہے اس کا التحدہ، فعل مضارع یلتحدو، فعل امر التحد، ملتحدن ملتحدن یہ مفعول ہے، پناہ گاہ جس میں پناہ لی جائے. اور ہرگز بھی نہیں آپ پائیں گے اس کے علاوہ پناہ گاہ. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے کہ اب اس آیت تک جو ہے، پچھلی آیت تک اصحاب کہف کا قصہ پورا ہو گیا، پھر اس میں یہ بیان ہوا کہ اب آپ اس قصے کی اختلافی باتوں میں زیادہ بحث مت کریے لوگوں سے، کیونکہ لوگ قصہ سنیں گے، سننے کے بعد بحث کریں گے، آپ سے جھگڑیں گے. تو آپ کسی سے کچھ مت کہیے، آپ جو ہے ان سے زیادہ مت جھگڑیے گا، ہے نا. اور یعنی یہ جو قرآن ہے بذریعے وہی آپ کے رب نے آپ کو پہنچا دیا.
تو آپ کو کیا کرنا ہے، بس آپ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس میں بتائی ہیں، جو وعدے اس میں کیے ہیں، انہیں جو ہے آپ لوگوں کو بتائیے. اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدل سکے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل سکے یا ٹال مٹول کر سکے. اس کتاب کو بدلنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے نا. اور یقین کرو یا نہ کرو یہ ان کے اپنے اوپر ہے نا. لیکن آپ کا کام کیا ہے، اس کو سنا دیجیے. تو دیکھیں یہ کتاب جو ہے وہ سنائی گئی ہم تک، ہے نا. آپ جبریل امین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، لکھ کر نہیں دیا تھا جبریل امین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور وہ دل میں اتر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سنایا، لوگوں کے دل میں اترتی گئی، سنا سنا کر آگے بڑھی ہے. آپ بھی کیا کریں، سنائیں لوگوں کو. جیسے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، اب آپ سن رہے ہیں اور سننے کے بعد آگے سنائیں. اسی طرح ہدایت ملتی ہے اور یہ قرآن جو ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے. لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو کتاب سے جوڑیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ بدلاؤ ضرور آئے گا. اور اس قرآن کے ذریعے ہی آ سکتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں جو لوگوں کو بدل دے، لوگوں کے دلوں کو بدل دے. قرآن ہی لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے. کیونکہ میرا 5-6 سال کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ لوگ واقعی اتنے بدل جاتے ہیں، زمین اور آسمان بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں لوگ اس قرآن کو سن کر. تو جو کیونکہ بہت لوگ دلی میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ بہت لوگ جب یہ سنا ان لوگوں نے، اور جیسے مائیں پریشان ہوتی تھی ہماری بچی کو یہ سمجھائیں یہ سمجھائیں، ہم کیا کریں، کچھ نہیں کرتی تھی میں. کسی کو کوئی ہدایت اپنی طرف سے نہیں دیتی تھی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یا بھلے ہی وہ بے پردہ ہو کر آؤ چاہے، ہے نا. کیونکہ بے پردگی، حجاب تو کیا سر پہ دوپٹہ ہی نہیں رکھتے آج کل کی لڑکیاں. تو بس میرا کام یہ تو ہوتا تھا کہ ایک بار کلاس میں آ جاؤ، جیسے آنا چاہو ویسے آ جاؤ، لیکن ایک بار کلاس میں آ جاؤ، صرف قرآن کو سنو. صرف قرآن کو سنایا ہے اور سناتے سناتے لوگ بدل گئے. برقعے تک میں آ جاتے تھے، حجاب تو دور کی بات، پورے برقعے میں آ جاتے تھے. یعنی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. اگر ہمیں اپنی جنریشن سدھارنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو قرآن سنیں اور اس کو آگے تک پہنچا دیں. بالکل یہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے. وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے. صبر یصبرو سے اصبر، آپ صبر کیجئے یعنی روکے رکھیے. نفس کا، اپنی نفس کو، مع ساتھ، الذین، ان لوگوں کے جو یدعونا پکارتے ہیں، دعا یدعو، یدعونا جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، صبح اور شام، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ارادہ یریدو، یریدونا وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، ولا اور نہیں، چہرہ اس کا چہرہ مطلب اس کی توجہ، جس کی طرف چہرہ ہوتا ہے نا یعنی کہ توجہ ہو رہی ہے اس کی ہماری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، توجہ. ولا اور نہیں، تعدو آپ پھیریے، آپ پلٹیے، آپ پھیریے. یہ جو ہے عین دال واو سے بنا ہے، ادو. اور نہیں آپ پھیریے، آئینہ کا اپنی دونوں آنکھیں، آئینہ کا اپنی دونوں آنکھیں، انہم ان سے، تریدو، تریدو آپ چاہتے ہیں، ارادہ یریدو، زینتا زینت، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، ولا اور نہ ہی، تطیع آپ اطاعت کیجیے، من اس کی جو، اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، اغفلا یغفلو سے، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کا دل، غافل کرنا مطلب انویئر کرنا، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ان مطلب سے ذکر نہ ہمارے ذکر سے، واتبعا اور اس نے پیروی کی، اتبعا یتبعو سے، اتبعا پیروی کی، ہواؤ اپنی خواہشات کی، ہوا کہتے ہیں ہماری ڈیزائر، ہماری خواہشات، ایسی خواہشات جو اوپر سے نیچے لے جا کر چھوڑ دیں. وکانا اور ہے، امروہ اس کا معاملہ، فروتن حد سے بڑا ہوا، فروت حد سے بڑا ہوا. یہ جو ہے فا، را، تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فرد فروت سے بنا ہے، حد سے بڑا ہوا. تو یہاں پر ہدایت کیا دی جا رہی ہے، اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان سے یعنی ان میں سے کسی کی طرف نہ دوڑے کہ تم آزمائش یعنی دنیا کی زندگی چاہتے ہو، ہے نا. اور جس شخص کے دل میں ہم اپنی یاد، جس شخص کے دل کو ہم اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی وہ پیروی کرتا ہے، تو اس کا کام حد سے بڑھ گیا. یعنی اس کا کہنا نہیں ماننا، اس کے پیچھے نہیں چلنا. اب یہاں پر
فاراتا، فرد فروت لفظ آیا ہے، یعنی یہ جو ہے فراتا یا فروتو کے معنی ہوتے ہیں قصدن آگے بڑھ جانے کے، یعنی قصدن آگے بڑھ جانا، ارادہ کر کے آگے بڑھ جانا، چاہے پھر وہ حد سے آگے بڑھ جانا، کسی بھی چیز سے آگے بڑھ جانا، اس کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور لفظ آیا تھا، تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں صبح شام کے اذکار کا ذکر ہے. اپنے آپ کو رو کے رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں. تلقین کی جا رہی ہے کہ غریبوں کا ساتھ نہ چھوڑیں، ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ مشرکین مکہ تو نئے نئے کے مطالبے کرتے رہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ تو غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ تو ویسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، ہم آپ کی بات سنیں گے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہاں پر صحبت بتائی جا رہی ہے کہ صحبت کیسی ہونی چاہیے انسان کی. تو آپ اپنے آپ کو صبر سے روکے رکھیں. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں، صبح شام اذکار کرتے ہیں. تو ایک تو یہاں پر تسبیح کرنے کا خاص طور سے ذکر آیا. ان لوگوں کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ صبح شام اذکار کرتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ہے نا. ان لوگوں کے ساتھ مت ہو جائیے جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں کہ آپ دنیا طلب کرنے میں لگے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ دنیا طلب کرنا چاہتے تھے. آپ ان لوگوں کے ساتھ مت آئیے جن کا دل اللہ تعالیٰ نے غافل کر دیا ہو، اور جس کا دل غافل ہوا ہے وہ حد سے بڑھ گئے، پھر ان کو کوئی ہدایت پہ لانے والا نہیں ہے. یعنی کیسے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. یعنی آپ کی آنکھوں میں یعنی وہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے اسپیشل ہونے چاہیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. ایسی ہماری مجلس ہونی چاہیے. قربانیاں کرتے ہیں وہ لوگ، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے، غریب مسلمان تھے. آپ ان سے اپنی نگاہیں مت پھیریے. غافل شخص کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. غافل شخص ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. خود تو وہ دور ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے، سبحان استغفر اللہ، کی وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. تو جیسے لوگوں کی صحبت ہمارے پاس ہوگی نا، ہم ویسے ہو جائیں گے. تو یہاں پر کیا بتایا؟ ہماری مجلس، ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے، ہمارے جو لوگ جن کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، ایسے لوگ ہمارے ہونے چاہیے تاکہ وہ ہمارے درجات کو بلند کرے، ہمارے جو ہے ہمیں جو ہے اوپر کی منزلوں تک لے کر جائیں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو دنیا تو ملنی ہے، آخرت بھی ملتی ہے انشاءاللہ. اس میں جو ہے رئیس منافق جو تھا، یہ ایک بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کی مجلس میں کچھ غریب مسلمان بھی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس. انہی میں سے سلمان فارسی بھی تھے، ہے نا، اور غریب لوگ بھی تھے کچھ قبائل کے. تو پھر وہ جو ہے آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غریب لوگ ہیں، جو غریب ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور جن کا جو ہے لو لیول والے لوگ ہیں. ابھی آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، مجلس سے ہٹائیے، تبھی ہم آپ کی بات سنیں گے، تبھی ہم آپ کی بات آپ کے پاس آئیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ نہیں، جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. ان سے اپنی آنکھوں کو نہیں پھیرنا، ان سے پھرنا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، ان سے پھرنا نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ جن کے دل غافل ہو گئے ان کو تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. ایسا ہو سکتا تھا کیا کہ اگر رسول اللہ ان کیس اگر ہٹا دیتے، ہے نا، اپنے پاس سے؟ لیکن ایسا تو خیر وہ کبھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آ گئی. لیکن ہم اگر سوچیں کہ ہماری کوئی بات سن لے، یا ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں غریب لوگ، اور کوئی آ کے کہے کہ نہیں نہیں، پہلے انہیں اپنے پاس سے اٹھاؤ تبھی میں آپ کی بات سنوں گا، اور سوچے ذرا اگر میں نے اپنے پاس سے ہٹا دیا تو کیا گارنٹی وہ میری بات سنے گا؟ جس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ اتنا ہٹ دھرم ہو گیا ہو، اتنا سخت ہو گیا ہو، تو وہ تو بعد میں بھی سخت ہی رہے گا. تو اس ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو لوگ پاس میں آئے ہیں ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. پڑھانے کا بھی اور ٹیچنگ کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. پہلے ویسے تو ہمیں سب کو دھیان دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی طرف زیادہ دھیان دینی چاہیے، زیادہ توجہ دینی چاہیے جو لوگ تڑپ سے آتے ہیں، جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے ان کا لیول کچھ بھی ہو. جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے تو سبھی جو ہیں توجہ کے لائق ہے، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو لوگ زیادہ تڑپ سے آتے ہیں دین سیکھنے کے خاطر.
اور پھر صبح شام کے اذکار، ان کی خاص بات، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہتے ہیں، صبح شام کی تسبیح پڑھا کریں، استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھا کریں، اور جنت میں پیڑ لگانے والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس اور استغفر اللہ اور درود شریف کی تسبیح، یہ تسبیح کوشش کرا کریں کہ پڑھا کریں۔ اور استغفار تو ایسی چیز ہے کہ ہر پرابلم کا سولوشن ہے، کوئی بھی دقت آئے، کوئی بھی پرابلم آئے، بس استغفار کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو دور کریں گے۔